बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हाल अहवाल के साथ मैं हूं सैयद जुनैद काज़मी। नाज़रीन, ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग के हवाले से आज हम अहम अमूर पर गुफ्तगू करेंगे, जिसमें अमेरिका ने ये जंग छेड़ तो दी है, आगे इसके क्या नताइज निकलेंगे, इसका पूरी दुनिया की मईशत पर क्या असर होगा, और हम बहुत से सवालात आज करेंगे और इस हवाले से ये जो ईरान, इसराइल, अमेरिका वार चल रही है, इस पर कड़ी नज़र रखे हुए हमारे तजिया निगार जमाल अज़ीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जमाल साहब, प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं आपको। जी शुक्रिया जमाल साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि अमेरिका और इसराइल ने जो ईरान के ख़िलाफ़ ये जंग शुरू की है, क्या ये फंस चुके हैं? इस पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया काज़म साहब। ये जो ईरान, इसराइल और अमेरिका ने इस जंग का जो वस्त एशिया में आगाज़ किया है, ये उनका वही ख्वाब था जैसे इन्होंने वेनेज़ुएला पे हमला किया और उसके बाद चंद घंटों में सारे हालात चेंज हो गए। इन्होंने यही प्लान था। इसराइल ने अमेरिका को इसी बुनियादों पे वस्त एशिया में लेके आया और ईरान के साथ जंग स्टार्ट करवाई। मैं समझता हूँ कि इस जंग के लिहाज से अमेरिका का कोई होमवर्क नहीं था और इसराइल का भी कोई बाकायदा इतना बड़ा होमवर्क इस पे नहीं था। उन्होंने इसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं की हुई थी। उन्होंने जंग तो आगाज़ कर दी है, जंग तो छेड़ दी है। उनके नज़दीक ये था कि सिर्फ जैसे ही ख़ामनई साहब को शहीद कर दिया जाएगा, उसके बाद जो ईरानी कौम है वो रोडों पे निकल आएगी, एजिटेशन होगी, एहतजाज होगा और हम फिलफौर अपनी पसंदीदा बंदा ला के ईरान के अंदर सारी सियासी रजीम और आयतुल्ला ख़ामनई की जो बाकियात हैं उनको ख़त्म करके हम एक नया सेटअप ले आएंगे। ये उनका एक ख्वाब था। ये जंग स्टार्ट करनी थी तो उसके पीछे एक होमवर्क होता है, मैं समझता हूँ। और इस वक्त जो दुनिया असेस कर रही है, जो दुनिया समझ रही है कि इस जंग के अंदर अमेरिका इसराइल के कहने पे उन्होंने जंग तो स्टार्ट कर दी है, लेकिन उन्हें इनके नताइज का नहीं पता था कि वेनेज़ुएला और ईरान के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन्होंने वेनेज़ुएला ही समझ लिया इसको कि इस तरह हम करेंगे। एक बड़ा कदीम मुल्क है। ईरान की बड़ी पुरानी रवायात हैं, बड़ी बहादुर कौम है, मजहबी लिहाज से ये बड़े मजबूत लोग हैं, असाबी लिहाज से बड़े मजबूत लोग हैं। अपने मुल्क की खातर, अपने दीन की खातर और अपने रहनुमा आयतुल्ला ख़ामनई की खातर वो हर लम्हा अपनी जान कुर्बान करने को तैयार होते हैं। ये इसके ऊपर उनकी कोई वर्किंग नहीं थी। उन्हें अंदाज़ा नहीं था ईरानी इतनी मज़ामत करेंगे और इतना अमेरिका इसका और इसराइल के अगेंस्ट वो मज़ामत करेंगे। और अब आप देख लें, इसराइल का कोई शहर महफूज नहीं है, इसराइल की कोई फैक्ट्री महफूज नहीं है, इसराइल का कोई सरकारी दफातर महफूज नहीं है। मिडल ईस्ट अरब ममालिकों के अंदर कोई अमरीकी सफारत खाना ईरान से महफूज नहीं है, कोई इंडस्ट्री महफूज नहीं है। उन्होंने साबित कर दिया कि आपने हमारे जो लीडर को शहीद किया है। ईरानी कौम आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक लड़ेगी और इन अमरीकी और इसराइल के ख़िलाफ़ और इसके साथ साथ जो ममालिक इनका साथ देंगे, ईरान उनके ऊपर भी हमला करेगा। इस वक्त 37 सफारत खाने, अमेरिका के सफारत खाने, उनके ऊपर अमेरिका ने बाकायदा हमला किया। तकरीबन कोई 40 नियर अबाउट 40 जो एयर बेसेस हैं अमेरिका की, उसके ऊपर ईरान हमला कर चुका हुआ है। इस वक्त समझ नहीं आ रही ट्रंप साहब को कि इस वक्त इस स्टेज के ऊपर करना क्या है। कभी वो ईरान को धमकियाँ लगाता है, कभी वो ईरान की तारीफ शुरू कर देता है कि ईरान मजबूत कौम है, अभी शदीद रद्द-ए-अमल आएगा, और ये भी बात मान रहा है कि और भी हमारे अमरीकी शहरी, अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो मारे जा सकते हैं। और इस चीज़ का इसराइल को भी इदराक हो चुका है। नेतन्याहू, मैं समझता हूँ कि नेतन्याहू का प्लान सिर्फ ये जंग करना नहीं था ईरान के साथ, उसने इसके ऊपर बड़ी लंबी गेम की हुई है। ये दर हकीकत जंग ही इसराइल की है जी, जो अमेरिका इस्तेमाल हो रहा है और जंग इसराइल की है। और इस वक्त आप ये देख लें कि ये चाह रहा, जो इसराइल चाह रहा है, वो चाह रहा है कि अरबों ने जो तरक्की की है वो इस वक्त मुआशी लिहाज से कतर एक बड़ा मुल्क है, सऊदीया एक बड़ा मुल्क है, यूएई,
تمام یورپی ممالک سے اور امریکہ سے انویسٹر آ کے ان ملکوں کے اندر انہوں نے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہو رہا ہے، انڈسٹری ادھر لگ رہی ہے. جیسے سعودیہ کے اندر نیوم سٹی بن رہا ہے، ایک نیا شہر، ایک نئی دنیا وہاں کی. اس کے ساتھ ساتھ جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس یو اے ای میں ہو رہا ہے، یہ عرب ممالک بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں، ہائی رائز بلڈنگز بن رہی ہیں. پوری دنیا کا جھکاؤ انویسٹر کا، سرمایہ دار کا، بزنس مین کا اس وقت ان عرب ممالکوں کے اندر ہے. اسرائیل کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ عربوں کی معیشت جس طرح مضبوط ہے اور آنے والے ٹائم میں یہ اپنے دفاعی معاملات کو بھی مضبوط کریں گے. اگر وہ دفاعی معاملات کو مضبوط کرتے ہیں دفاعی لحاظ سے، جیسے وہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، یا ان فیوچر وہ بھی ایٹمی پاور بنتے ہیں، تو یہ اسرائیل کے لیے خطرہ ہوگا. یہ وہ وجہ ہے کہ اس نے ایک لمبی گیم کر کے امریکہ کو یہاں پھنسا دیا ہے اور ان تمام ممالک کو آپس میں لڑوا دیا ہے. ایران کے ساتھ عرب ممالکوں سے جا چکا ہے اور شدید مشکلات کا سامنا ہے اس وقت. کبھی عرب ممالک میں اس طرح کبھی ریئیکشن دیکھنے میں نہیں آیا کہ وہاں پر کسی ملک نے وہاں میزائل داغے ہوں؟ اور اب جو دیکھنے میں آ رہا ہے اس میں تو بہت زیادہ خوف کی فضا پائی جا رہی وہاں کے لوگوں کے. 16 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے امریکی شہریوں کو فی الفور اپنا ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے. اس وقت امریکی اتنا غیر محفوظ ہے اور ایک صرف اکیلا ملک ایران وہ اب پوری دنیا کا مقابلہ کر رہا ہے. بلکہ جو اس کے امریکہ اور اسرائیل کے سہولت کار اسلامی ممالک ہیں ان سب کو یہ اکیلا ہی جو ہے ان کو فیس کر رہا ہے. اچھا جمال صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ امریکہ جو عرب ممالک کو سیکورٹی فراہم کرتا ہے اور اس نے بڑے بلند و بانگ جو باتیں کی، وہ کیا وہ محض دعوے تھے امریکہ کے؟ جی محض دعوے تھے. اب دیکھیں اس پر ذرا تھوڑی مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ اس وقت قطر، سعودیہ، یو اے ای، ان عرب ممالک اور دیگر ممالک ان کو سیکورٹی فراہم کر رہا ہے. ایئر بیسز بنائی ہوئی ہیں، تمام فوجی اڈے ہیں ادھر، ان کا اسلحہ ادھر ہے، دفاعی ٹیکنالوجی انہوں نے دی ہوئی ہے. وہ ایک امریکہ کے سامنے کوئی مزاحمت نہیں کر پایا. سفارت خانوں پہ حملہ ہوتا ہے، امریکہ کچھ نہیں کر پا رہا. کدھر گیا ان کا سیکورٹی کا نظام، دفاعی نظام کدھر گیا؟ اچھا امریکی شہریوں پہ ہوتا ہے، کچھ نہیں امریکہ کر پا رہا. سی آئی اے کے دفتر میں، یو اے ای میں ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں کر پا رہا. یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے اس وقت امریکہ کے اوپر، امریکہ کی سیکورٹی. امریکہ جو دنیا کو کہتا ہے کہ میں جہاں چاہوں، جس وقت چاہوں، جس ملک کے ساتھ چاہوں، میں جا کے جنگ سٹارٹ کر دوں. اس نے پوری دنیا کو وینزویلا سمجھ لیا. یس. اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ اب کہاں کھڑا ہے. امریکہ اس وقت خود ایک سیف رستہ چاہ رہا ہے جی کہ مجھے یہاں سے نکلنے کا رستہ دیا جائے، کیونکہ اس کے پاس اس وقت اسلحہ نہیں ہے. جو یوکرین کی وار ہے وہاں اس کا بہت سارے میزائل اور بہت سارا اسلحہ یہاں مڈل ایسٹ سے اٹھا کے انہوں نے وہاں استعمال کیا ہے. میں اسی حوالے سے کہتا ہوں کہ اس جنگ کے اوپر امریکہ کا بالکل ہوم ورک نہیں تھا. اس وقت 60% امریکی قوم جو ہے وہ ٹرمپ کی ان پالیسیوں کے اوپر بہت زیادہ خوفزدہ ہے، بہت زیادہ ناراض ہے، پریشان ہے. انہوں نے باقاعدہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو ٹرمپ صاحب ہیں یہ ہمارے لیے یہ ایک خطرہ ہے. دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے سیاسی حلقوں کے اندر کہ ٹرمپ نے ایک جوا کھیلا ہے. آگے ایک مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں کہ میں ان سب کے آگے ہیرو بن جاؤں تاکہ دنیا کے آگے میں یہ بتا سکوں کہ میں نے ایک ایٹمی ٹیکنالوجی کے بالکل قریب پہنچنے والا ملک ایران، میں نے اس کو بھی جو ہے شکست دے دی اور وہاں کی ساری سیاسی رجیم میں نے چینج کر دی، ان کے وہاں لیڈر کو شہید کر دیا. سب سے بڑا ٹرمپ کے اگینسٹ جو نفرت پیدا ہوئی ہے نا، سب سے بڑی یہ ہے کہ انہوں نے کہیں بھی یہ اصول نہیں ہے کہ آپ ان ممالک کے جو بڑے لیڈر ہیں ان کو آپ نشانہ بنائیں. جنگ کا مقصد یہ تھا کہ تمام ایرانی جتنے بھی ان کی لیڈرشپ ہے ان کو جو ہے میں ختم کر دوں تاکہ یعنی کہ وینزویلا کی طرح رجیم چینج کر دوں گا فوراً اپنا وہاں سیٹ اپ لے کے آؤں. لیکن 1% بھی ان کا جو انہوں نے ہوم ورک کیا ہوا تھا، جو پلان کیا تھا، انہیں 1% بھی کامیابی نہیں ملی. جی جمال صاحب، آپ یہ بتائیے گا جنگ سٹارٹ کرنے کا مقصد کیا ہے اور اس کے نتائج، اسرائیل اس میں سے کیا نتائج حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ ہاں قائد صاحب، مقصد سیدھی بات ہے، ابھی ہم ڈسکس کر کے ہٹے ہیں کہ یہ یہاں کا آئیکن ڈاؤن بننا چاہتا ہے. وہ چاہ رہا تھا کہ ان آنے والے دور میں کہ کوئی بھی ملک معاشی لحاظ سے اتنا مضبوط نہ ہو اور وہ دفاعی لحاظ سے وہ اتنا مضبوط نہ ہو کہ وہ ان کے لیے چیلنج بنے.
تو انہوں نے ایک لمبا پلان کر کے، یہ آج کی پلاننگ نہیں ہے، یہ عرصہ دراز سے اس کے اوپر کام ہو رہا تھا، تو اس حوالے سے مقاصد یہی تھے کہ ان عربوں کو آپس میں لڑوانا ہے، اور اپنی سازشوں میں کامیاب ہو گئے. یس وہ اس میں کامیاب بھی ہوا ہے. معاشی لحاظ سے بھی یہ ممالک بہت پیچھے چلے گئے ہیں. آئندہ آنے والے دنوں میں فیکٹس اینڈ فگر سامنے آئیں گے کہ وسط ایشیا کی اس جنگ کے اندر پوری دنیا کتنی متاثر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر خدا تو نخواستہ مقاصد اس کے یہی تھے. ان کو عربوں کو جو ہے نا انہوں نے یہاں بزنس کمیونٹی کو یہاں سے نکالنا ہے اور ان کو معاشی لحاظ سے کمزور کرنا ہے. جی جی جی. اچھا، اگر یہ جنگ خدا نخواستہ طول پکڑ لیتی ہے یا زیادہ لمبا عرصہ چلتی ہے، طویل ہو جاتی ہے، تو اس دنیا بھر میں اس کی معیشت کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ اس کے اثرات سب سے پہلے تو یہی کہ آئل کافی مہنگا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، میڈیسن مہنگی ہو جائے گی، ٹریڈ رکی ہوئی ہے اس وقت. یہ عرب ممالک جو ہیں یہاں تجارت بالکل رکی ہوئی ہے. ایران نے جو اب نئے ہرمز جو ایک رستہ ہے، ایک تنگ رستہ ہے جو خلیجی رستہ ہے، وہ 33 کلومیٹر کی پٹی بنتی ہے. جی جی. یہ بند کرنے کے بعد یہ جو یہاں سے جنگ ٹریڈنگ میں ہوتی ہے آئل کی ساری. 20% آئل ٹریڈ یہاں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور 20% آئل کے ساتھ ساتھ اور بھی شپمنٹ ہوتی ہے، ٹریڈ ہے، تجارت ہوتی ہے. یہاں سے بہت ساری اشیاء، خود و نوش کی چیزیں یہاں سے گزرتی ہیں. یہ بند ہونے سے یہ مہنگائی بڑھے گی، تجارت رکی ہے، انڈسٹری رک جائے گی، اس سے مینوفیکچرنگ رک جائے گی. اچھا اس میں یورپ بھی متاثر ہوگا کیونکہ یہاں سے تیل وہاں بھی جاتا ہے، اور یہاں اسی رستے سے ایریا سے گیس بھی جاتی ہے. یہ جو 35 کلومیٹر کا یا 34 کلومیٹر گیس کا بھی جاتی ہے. اچھا اب امریکہ یہاں سے بہت دور ہے ہم سے. وہ ہمیشہ آ کے جنگ نہ دوسرے ایریاز میں، خطوں میں جاتا ہے اور جا کے وہاں جنگ مسلط کرتا ہے، اور وہ ہم سے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے. کوئی اتنے نقصانات نہیں ہوتے جتنے یہ جہاں جا کے جس خطے میں جنگ مسلط کرتے ہیں ان کو نقصانات ہوتے ہیں. ظاہر ہے اتنا بڑا ڈسٹینس ہے، 16,000 اس کے کلومیٹر بعد دور انہوں بیٹھا نے ہے. وہاں جہاں انہوں نے قوموں کو، ممالک کو لڑوانا ہوتا ہے، اس کے بعد انہوں نے وہاں اسلحہ بھی بیچنا ہوتا ہے، اور ان کے مفادات یہ ہوتے ہیں کہ جو بھی ملک ترقی کر رہا ہے وہاں ان کا جو پولیٹیکل سیاسی سٹرکچر ہے اس کو تبدیل کرنا ہے تاکہ وہاں اپنے پسندیدہ حکمران لے کے آئیں اور وہ ان کی بات مانیں. یہ ایکچولی اصل ان کا اسرائیل کا اور امریکہ کی ہمیشہ یہ ظاہر عراق کی جنگ میں بھی اس نے یہی کیا تھا کہ وہی سسٹم، وہی عراق والا، اور یہی سارا اس نے. اب مجھے بتائیں کہ 2025 میں ایک بیان دیا نیتن یاہو نے کہ اس وقت ایران بالکل ایٹم بم بنانے کے قریب ہے، کسی وقت بھی وہ اس کا وہ عملی مظاہرہ کر سکتا ہے. اپنے لیے خطرہ سمجھا اس بات کو. عملی مظاہرہ کر سکتا ہے، لیکن یہ سب جھوٹ تھا. اب 2018 کا بیان سن لیں، اس کے اندر بھی اس نے یہی کہا. یہ ایک ان کا بیانیہ ہوتا ہے، اس کو بیانیہ بنا کے اور پوری دنیا کے اندر اس کو وائرل کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ پھر وہ ان ممالک پہ چڑھائی کر دیتے ہیں، اور وہاں جا کے اب دیکھیں عراق میں کیمیائی ہتھیار ہیں جناب، کوئی کیمیائی ہتھیار نہیں ملے، اس کی معیشت کہاں کہاں لے آئے. یہ اب سوچنا ہوگا ان عرب ممالکوں کو بھی کہ ہم نے اگر تو اپنی معیشت اچھی رکھنی ہے اور اپنے اگر دفاعی معاملات کو مضبوط رکھنا ہے، اپنی آنے والی جو نسلیں ہیں اور اپنا ملک اگر ہمیشہ قائم رکھنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام اسلامی ممالک کو بھی اکٹھا ہونا ہوگا اور ایک جامعہ پالیسی بنائیں اور ایسے ممالک کے ساتھ دفاعی معاہدے معاملات کریں جو ان فیوچر ان کو فائدہ بھی دیں اور ان کے لیے سیکورٹی تھریٹ نہ ہو. یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ امریکہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی ملک کو سیکورٹی دے سکے. جمال صاحب، یہ پوری دنیا میں جو اسلامک ملک ہیں ان کی تعداد 57 ہے، ایک ایران ہے، اب رہ گئے 56. تو اس موجودہ صورتحال میں 56 ممالک کی بھی خاموشی، کیا آپ سمجھتے ہیں لمحہ فکریہ نہیں ہے مسلمانوں ہے نا؟ یہی تو وجہ ہے. مسلمان سارے سمم بکم امجن بڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے، یہی وجہ ہے. دیکھیں اس وقت اس جنگ کے اندر اگر کوئی ممالک کردار اچھا ادا کر سکتے ہیں اور پاکستان اور ترکی ہے، اور اس وقت پاکستان کر بھی رہا ہے. پاکستان اور جو طیب اردگان صاحب ہیں انہوں نے مل کے امریکہ کے ساتھ رابطہ بھی کیا ہے، ان کے اوپر بیک ڈور پہ وہ پریشر بڑھا بھی رہے ہیں اور انہیں یہ ریلائز کروا رہے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور وسط ایشیا کے لیے بھی نقصان دہ. یہ بات چائنا نے بھی کہی، آج کا بیان ہے چائنا نے بھی یہ کہا ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان ان کے اوپر پریشر بڑھا بھی رہا ہے. پاکستان نے آج ایک اور بہت اچھا کام کیا ہے قاسم صاحب. پاکستان نے ایک تو
آج کراچی کے اندر جو امریکی سفارت خانہ تھا وہاں تمام امریکیوں کو یہ آرڈر اعلانیہ جاری کر دیا کہ آپ ہمارا ملک چھوڑ دیں۔ ایران اس وقت جو ہے وہ جہاں بھی امریکی موجود ہے اور وہاں وہ حملہ کرتا ہے۔ ایک تو پاکستان نے اس کا جواز ختم کر دیا ہے، اور دوسرا پاکستان نے ایران کے ساتھ مسلم ملک ہونے کے ناطے انہوں نے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا ہے کہ آپ اس وقت امریکی جہاں جہاں ہیں وہاں حملے کر رہے ہیں، ہم نے بھی امریکیوں کو یہاں سے نکال دیا ہے۔ اور یہ تو اچھا بہتر انیشیٹو ہے۔ دوسرا آج اسمبلی کے اندر قومی اسمبلی کا مشترکہ جوائنٹ اجلاس تھا، پارٹی کا اجلاس تھا، اس کے اندر باقاعدہ آیت اللہ خامنائی کے لیے ان کی فاتح خوانی بھی کی گئی ہے اور ہمدردی کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس وقت پاکستان بیک ڈور پہ بہت کچھ کر رہا ہے جو بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ آنے والے دنوں میں پاکستان انشاءاللہ ان ممالک میں بیٹھا ہوگا کہ جہاں اس کی بات سنی بھی جا رہی ہوگی اور بات پہ عمل بھی ہو رہا ہوگا، عمل کرانے فیصلہ کروانے کی پوزیشن میں ہوگا۔ اور اس خطے کے اندر اگر یہ جنگ رکتی ہے انشاءاللہ وہ جنگ پاکستان کی وجہ سے رکے گی، اور پاکستان اس پہ کام کر رہا ہے، آپ کو آنے والے چند دنوں میں نظر آئے گا صحیح انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جمال عظیم صاحب، آپ نے ان موجودہ صورتحال پر تفصیلی روشنی ڈالی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین، آپ سن رہے تھے کہ اس جنگ کے حوالے سے جو کچھ بھی آپ نے یہ تازہ ترین صورتحال پہ تجزیہ سنا، یہ جنگ دراصل اسرائیل کے مفاد کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ اسرائیل کو عرب ممالک میں ایک بدماش بنا کر جو ہے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں، ایک گنڈا بنا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہی ایک وجہ، یہی ایک کاز ہے کہ یہ جو جنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اگر یہ جتنے اسلامی ممالک ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل ہمارے مخلص ہوں گے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ 1400 سال پہلے ہی اللہ رب العزت نے یہ فرمان جاری کر دیا تھا کہ یہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے مخلص نہیں ہو سکتے، بلکہ مسلمانوں کے لیے تو یہ کہا گیا ہے، اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ جب تک یہ مسلمان اتحاد نہیں پیدا کریں گے، اسی طرح یہ امریکہ اور اسرائیل اور یہ اسلام دشمن جو ممالک ہیں، عناصر ہیں، یہ ہمیں آپس میں لڑواتے رہیں گے۔ اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔